अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इसार राना और पब्लिक ओपिनियन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रियाब साहिबा आज किसी निजी मसरूफियत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर रही, तो ये खुशगवार फरीज़ा जो है ये मुझे अंजाम देना पड़ रहा है। और मेरे साथ हस्ब मामूल वन एंड ओनली रिजवान रज़ी साहब मौजूद हैं, हमारे मुस्तकबिल के सैनिटर हैं। और आज से इनके ताल्लुकात मेरे इसलिए भी बेहतर हो रहे हैं कि आगे जाके इन्हीं से हमें काम पड़ना है, इन्होंने ही हमें अपने स्टैंडिंग कमेटियों में बुलाना है खींच तरू के। लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो बड़ी डिफरेंट है। एक बार फिर ऐसा लगता है कि फितनतुल ख्वारिज जो है उनके पर फैलने लगे हैं, और जिस तरह उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमारे अहम तनसीबात और अहम उस पर हमले किए हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर जो दहशत गर्दी का फितना है वो खड़ा हो रहा है। लेकिन उसके जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 ख्वारिज को हलाक कर दिया। ये क्या हो रहा है और ऐसी क्या सूरत हाल बन रही है जो अचानक फिर इस तरह का, और ख़ास मखसूस टारगेट्स एक बार फिर उनकी नज़र में क्यों है, इस पर बात करूँगा। रज़ब, कुछ दिनों से फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे फितनतुल ख्वारिज जो है ज़रा उन्हें हवा मिली है, तो क्या वजह है? एक तरफ तो मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान से कुछ लग रहा था कि थोड़े सेटल डाउन हो रहे, फिर ये अचानक और फिर सारा कुछ ऐसा हो रहा है। दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जो बैक वक्त हो रही होती हैं, ठीक है। मसलन एक तो सफारती महाज पे बड़ी सरगर्मी है, ठीक। सऊदी अरब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आए हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दफाई मुआहिदा है उसके हवाले से वो तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन मेरे पास एक और ख़बर भी है, और वो ख़बर आज से 3 रोज़ पहले इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी आई थी, और पाकिस्तान के भी कुछ मीडिया ने उसको हल्का फुल्का रिपोर्ट किया था। इसका मतलब है कंफर्म न्यूज़ है कि मौजूदा तालिबान हुकूमत ने सऊदीया को गुजारिश की है अब तक की सूरत हाल में पहली मर्तबा कि जनाब आप पाकिस्तान से हमारे मुज़ाकरात करवा दें। अच्छा, ये वो हैं ये वो तालिबान हैं कि जब इनकी अमेरिका के साथ नेगोशिएशन शुरू होने लगे थे, पाकिस्तान ने इनकी उस दहशत गर्द क़यादत को, जो कि नामज़द थी अक़वाम मुत्तहिदा से दहशत गर्द के तौर पे और अभी तक है, उनको बाकायदा सफरी सहूलियात फराहम की कि वो सफ़र करके उस जगह पे जा सकें। और सबसे पहले इन्हें कहा गया आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में या भूरबन में मुज़ाकरात कर लें। उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, ठट्ठा उड़ाया, और तालिबान ने कहा कि हम यहाँ पे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सऊदी अरब ने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाएं, अमरीकियों से हम आपकी मुलाकात करवा दें। ये दे इवन रिफ्यूज सऊदीज टू, और इन्होंने कहा नहीं, हम तो दोहा में जाके अपना बेस बनाएंगे और दोहा में मुज़ाकरात करेंगे। अब ये पस मंज़र है। फिर उनके अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए, फिर वो दोहा एग्रीमेंट हुआ, वो तो आपको याद ही है ना। और अब वो उसी सऊदी अरब को जिसको उन्होंने उस वक्त इनकार किया था, अब वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से हमारे मुज़ाकरात करवा दें। उसके फ़ौरन बाद सऊदी आर्मी चीफ पाकिस्तान में है। फिर कौमी सलामती के मुशीर मेरा ख्याल है ईरान के लारेजानी साहब जो है वो भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं। ये दूसरी अहम चीज़ है। तीसरा, वो अभी तक कोई ख़बर तो नहीं आई, लेकिन तुर्की के डेलीगेशन ने भी पाकिस्तान में आना था। ऐसी सूरत के अंदर कि जब जैसे ही कोई मुज़ाकरात का डोल डालने की बात हो रही है, अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से कुन्नड़ के ज़लज़ले की 1-1.5 साल पुरानी तस्वीर लगाकर ये कहना कि पाकिस्तान के ड्रोन ने हमला किया है, रात 3 बजे से लेकर 6 बजे के दरमियान हमले किए हैं 2 सूबों के अंदर, अफ़गानिस्तान के पख्तीका और एक और है वहाँ पे, और ये जनाब 10 के करीब लोग जो हैं वो जहाँ भाग हो गए। मेरे ख्याल 10 का फिगर जो है उन्होंने तकल्लुफ़न इस्तेमाल किया है क्योंकि तस्वीरें इतनी लंबी होंगी। ये आप गूगल का दौर है जी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। वो तस्वीर हमने डाली जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने शेयर की, तो उन्होंने बताया कि जनाब ये तस्वीर जो थी, ये जब कुन्नड़ में ज़लज़ला आया था पिछले साल, ये उसकी है। अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान, हमने अपने लोगों से पूछा कि भाईजान ये आपने जो मतलब कि ये जो स्ट्राइक जिसका इल्ज़ाम लगाया है अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा भाई हम तो अमन के मुज़ाकरात की अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, हमारा तो कोई नहीं है।
اسی لیے آج حکومت پاکستان کے وزیر اطلاعات جو ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس فرمائی. ہاں، عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بڑے سٹرونگ وزیر اطلاعات ہیں، مطلب کہ کافی جو انہوں نے سیکٹری انفارمیشن اپنا نیا لیا ہے وہ سنا ہے کہ چوتھے پانچویں نمبر پہ تھے سینیارٹی میں، لیکن وہ اور حالات سجیسٹ نہیں کر رہے تھے ان کو، لیکن انہوں نے لگایا، بھائی پرائم منسٹر نے ان کی بات کو انڈورس کیا. تو انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو ہے جو پاکستان کے اندر اوپر تلے جو سٹرائک ہوئی تھی اسحاق رانا صاحب، ان کے جو تانے بانے ہیں وہ جوڑے ہیں. اچھا، ویسے میں ایک اور بات کا بھی قائل ہوں، اگرچہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. پہلے بھی جو سٹرائک ہوئی تھی افغانستان کے اندر وہ پاکستانی طیاروں نے نہیں کی تھی. حالانکہ ہمیں عادت ہے، شوق ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یاراں دا ہی کام ہے، لیکن وہ بھی ہم نے کسی کو ڈیٹا دیا تھا کہ بھائی جان دیکھ لیں، تو پھر انہوں نے کی تھی. اسی لیے جب مذاکرات ہوئے تھے، اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، تو افغانیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر فضائی حملے نہ کریں، انہوں نے کہا تھا جی فضائی حملے رکوائیں. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھائی یہ دوحہ بیٹھا ہوا ہے، قطر مذاکرات کروا رہا تھا، یہاں سے اڑتے ہیں طیارے، ایران کی ایئر سپیس اور کچھ ہماری ایئر سپیس میں سے اڑ کے آتے ہیں اور آپ کو ہٹ کرتے ہیں. وہ تو امریکن کی ڈرون ہے نا. اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ سے جو حملے جاری ہیں اس میں ہماری ایئر سپیس استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، وہ دیکھیے نا، وہ جو آپ کا چاگی والی دم ہے نا پاکستان کی، وہ وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں ہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہاں سے مطلب جب تک کہ ہمارا طیارہ پہنچے گا وہ 2-3 منٹ کے لیے گزر کے آگے نکل گیا ہوگا. کوئی بھی کہیں بھی استعمال ہو سکتی ہے، ہم روک نہیں سکتے. ہم روک سکتے ہیں، بالکل روکتے ہیں، جہاں تک ہم روک سکتے ہوتے ہیں روکتے ہیں، ادروائز وہ ایران کی سپیس. اچھا چلیں، لیکن ایک بات آپ ذرا دیکھیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اب سعودی عرب کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ آئیں اور مذاکرات کرائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو طالبان ہے نا وہ ایک ٹائم گین کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. دیکھیں، ایران بیچ میں پڑا، مذاکرات، چین پڑا، مذاکرات، ترکیہ پڑا، مذاکرات، قطر پڑا، مذاکرات، اور اب سعودی عرب، یعنی وہ کہیں ٹک نہیں رہے. ہاں، اور وہ جو میں بہت پہلے سے میری اپنی ذاتی رائے ہے وہ یہ کہ یہ طالبان صرف اسے لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس دوران جو بھارت ہے، اب تو یورپی یونین نے کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بڑی دھماکہ خیز ہے. اور یورپی یونین کا کہنا یہ ہے کہ جناب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے اور بھارت کے نیکسز اور افغانستان کا نیکسز اس میں شامل ہے. یعنی میں اس بات پہ بڑا حیران ہوا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یورپ نے ایک کیٹیگوریکلی سٹانس لیا ہے اور انہوں نے ایفن بٹ سے نکل کے سیدھی بات کی ہے کہ بھئی دہشت گردی جو بھی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار افغانستان ہے. آپ کو یاد ہے پہلے ابھی روس میں جو کانفرنس ہوئی تھی جس میں روس تھا، ایران تھا، چین تھا، پاکستان تھا، وہاں پہ بھی مشترکہ اعلامیہ یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اب یہ یورپی یونین نے بھی یہ بات کہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا اس بات پہ تو یقین کر بیٹھی ہے کہ جو گڑبڑ ہے وہ افغانستان سے ہے. اب دبے دبے لفظوں میں یہ بھی آنے لگ گیا کہ جی بھارت بھی اس میں انوالو ہے. تو یہ ایک بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس بات کو، میں چاہے پاکستان ڈینائی کرے، چاہے آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور آتے ہیں اور آ کے کر جاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں پاکستان کو اون کرنا چاہیے کہ اگر ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا ہم اس کے آنکھیں نکال دیں گے. بالکل صحیح ہے. لیکن اور پاکستان اگر یہ بات اگر افغانستان سے آ کے لوگ ہمارے نہتے شہریوں کو یا ہمارے پاک فوج کے بہادر سپوتوں پہ حملہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی کوئی شرمندگی سفارتی اس کی ضرورت نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ ہمیں بتانا چاہیے کہ اب ہم ایک پار ہے اور پوری دنیا ہمارے اس کردار کو مان رہی ہے. اچھا، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے. ایک اور بات ہے اسحاق رانا صاحب، یہ جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے یہ ڈرگ اور دہشت گردی چولی دامن کا ساتھ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ والا گانا چولی کے پیچھے کیا ہے. اچھا نہیں، کر لیں. جہاں پہ دہشت گردی ہوگی وہاں پہ ڈرگ ضرور ہوگا، اور جہاں پہ ڈرگ ہوگا وہاں پہ دہشت گردی یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ضرور ہوگی. اور یہ اس وقت دنیا کا 80% ڈرگ جو ہے وہ یا افغانستان سے انیشیٹ ہوتا ہے یا جنریٹ ہوتا ہے. اور جب میں جنریٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں، آپ اندازہ کریے
کہ کیمیکل جو ہے اہتمام کے ساتھ انڈیا افغانستان پہنچا رہا ہے. یہ آئس وغیرہ جو ہے یہ تو کیمیکل نشہ ہے نا, اس کا تو چرس سے یا بھنگ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے نا. وہ کیمیکلز جو ہیں وہ افغانستان پہنچائے جاتے ہیں اور اس سے وہ نشہ وہاں پہ بنتا ہے اور بنا کر آپ کے اور ہمارے پیارے پاکستان میں تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ اس کو انجیکٹ کیا رضی جاتا صاحب, یہ جو آئس والا ایشو ہے نا, ہاں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا خوفناک اور بھیانک ایشو ہے, جی جی اور ہم انفارچونیٹلی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے, ہاں کیونکہ آپ بھی ہم کوئی اس کلاس سے تو ہے نہیں جن کا عام آدمی سے تعلق نہ, ہم تو روز ہم خود اس کا ہی حصہ ہے نا. جی جی جی. میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ اتنے اتنے خوبصورت نوجوان گھر اجڑ گئے اور وہ دیکھتے دیکھتے سب کچھ تباہ ہو گیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہے, ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہترین دنیا کے انٹیلیجنس ادارے موجود ہیں, اب ہم نے بارڈر بھی بند کر دیا ہے, اس کے باوجود بھی اگر پاکستان میں ڈرگ ڈیلرز موجود ہیں اور وہ کھل کے کھیل رہے ہیں, تو یہ تو ایک المیہ ایک سوال تو ہے کہ پھر وہ کیسے کھیل رہے ہیں, اور یہ آگ جو لوگوں کے گھروں میں پہنچی ہوئی ہے آخر ہم اسے روک کیوں نہیں پا رہے. افغانستان کا بارڈر بند ہونے سے وہ خوراک, مطلب کہ وہ جو سمیل ایک دفعہ کے لیے ہوتی ہے نا, وہ پڑیا, وہ جو کہ تقریباً کوئی 5,000 کی آتی تھی, وہ مجھے کل بتایا ہے کسی نے کہ وہ 12,000 کی ہو چکی ہے. تو فرق تو پڑا ہے. نہیں فرق تو پڑا ہے جی. اور کیا نام ہے, رضی صاحب کے پاس تو چونکہ سب کے ریٹ موجود ہیں, میں تو ایک عام جی آدمی مجھ سے تو پوچھے مونگ پھلی بڑی مہنگی ہو گئی اور وہ بھی اچھی والی نہیں آ رہی. باقی چیزوں کا رضی صاحب کو پتہ ہے. ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد بریک میں پوچھوں گا اور کیا کیا, پھر آتے ہیں پھر دوبارہ آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آج پبلک اوپینین کے اندر میں اور اسحار رانا صاحب موجود ہیں, اور آج اسحار رانا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج دیکھیے کم از کم 3 ترجمان حکومت کے, اور نارملی ترجمان جب حکومت کے آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ مخالفین کو پھینٹا لگانے آئے ہوں گے, سیاسی مخالفین کو, لیکن آج تینوں کا موضوع جو تھا نا وہ سیاست نہیں تھی. اور سب سے امپورٹنٹ پاک افواج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب جو ہیں وہ بھی تھے, اور احمد شریف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں جس کی حوالے سے صبح سے سپیکولیشن چلی جا رہی تھی. تو میرا خیال آپ کے پاس ہیں وہ باتیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں رضی بھائی بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا اور ہم عوام کے خلاف نہیں ہیں. ایک بڑی اچھی بات, ہم یہ پاکستان کی پالیسی ریاست پالیسی, اور وہ لوگ افغان عوام کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفرت کا ایلیمنٹ پیدا کرتے ہیں. تو بہت ضروری تھا کہ ہم اس بات کو کلیئر کریں کہ بھئی ہم ایک تو ہم نے کبھی حملہ نہیں کیا, دوسری بات یہ کہ جو ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اتنا حق تو ہے نا کہ ہم انہیں روکنے کے لیے کوئی کچھ کرے. ایون دین ہمارے کھاتے یہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ ہم نے افغانستان کی اس کو کراس کر کے حملہ کیا, حالانکہ ہم کر سکتے. اور میں پہلے دن سے میں اس موقع پہ کھڑا ہوں کہ ہمیں افغانستان کو یہ بتانا چاہیے کہ ہم نہ روس ہے نہ ایران ہے, ہم پاکستان ہیں, اور ہمیں اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنا آتا ہے. وہ کسی اور مطلب وہ گھجے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے امریکن روسیاں تک ہوئے گئے. ہم اسی خطے کے لوگ ہیں, اسی مٹی کے لوگ ہیں, ہم اس وار فیئر کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کی نسبت. جی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ٹائملی تھی. اور یہ جو آپ نے کی, میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس کی کیا آپ سمجھتے, کیا وجہ ہے کہ اچانک ہمارے جتنے بھی ترجمان ہیں انہوں نے ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا وہ آئے اور انہوں نے آ کے اس پہ بات کی. کیا کوئی ایسا مجھے سمیل ہو رہا ہے کہ جیسے کچھ اس خطے کے اندر کوئی بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہونے جا رہا ہے دفاعی اعتبار سے ہے, کوئی ایسی چیز ہونے جا رہی ہے. دیکھیے پاکستان اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بھارت اور افغانستان کی جو ابلاغی حکمت عملی ہے, جس کو کمیونیکیشن اسٹریٹجی کہیں, اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ قسم کی اتفاقات نظر آ رہے ہوں گے جو بھارت کرتا رہا ہے. اگر آپ مشرف دور سے شروع ہو جائیں تو بھارت جو تھا وہ ایک طرف پاکستان کو زج کرنے کی کوشش کرتا تھا میڈیا کے محاذ کے اوپر, اور دوسری طرف وہ بارڈر کے اوپر فوجیں لگا کے کھڑا ہوتا تھا اور پاکستان کے خلاف اسٹیٹ ٹیررزم کا نا پروپیگنڈا بھی کری جا رہا ہوتا تھا. ہم اس وقت افغانستان میں امریکہ کی
معاونت کر رہے تھے جو کہ وہاں پہ دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا تھا اور ابھی تک ہے, اور ہمارے خلاف ہی یہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہوتا تھا کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی اس وقت افغانستان بھی یہی حرکت کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. جب ہم دنیا کو یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ جو اسلام آباد کے اندر حملہ ہوا ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر, اس پہ لوگ افغانستان سے آئے. یہ دیکھیے یہ بنو کے اندر جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے لوگ افغانستان سے آئے. یہ پشاور میں ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر جو اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تینوں کے تینوں دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان سے آئے ہیں. تو وہ قوتیں جو گلوبل امن کی, عالمی امن کی ضامن ہیں اور جن کی افغانستان والے کہہ سن لیں گے وہ اس کے اوپر بات کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یا ہمارے ترجمان جو ہیں وہ آگے پریس کانفرنس کریں, وہ افغانستان کا جو ترجمان ہے وہ ذبیح اللہ, وہ اس سے پہلے ایک جھوٹا ٹویٹ کر دیتا ہے. اور میں نے تصویریں آپ کو بتا دی ہیں, وہ پچھلے سال 2024 کے کنر زلزلے کی تصاویر ہیں جو اس نے شیئر کی ہیں. اور ایک عام بچہ جو ہے جس کو کہ موبائل استعمال کرنا آتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ فلاں دن اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ یہ ویڈیو فلاں جگہ سے اپلوڈ ہوئی تھی, اور یہ تصویر جو بچوں کی انہوں نے لگائی ہے. تو آپ دیکھیے ریاست جھوٹ بولنے پہ اتر آئی ہے. جب کوئی ریاست جھوٹ بولنے پہ اتر آئے, اب مسئلہ یہ ہے کہ میری یہ خواہش ہے اسار رانا صاحب میرے بچے شہید ہوئے, یہ میری خواہش ہے, شہید ہوئے ہیں, ان کے بدلے کے اندر مجھے نہیں کہ آپ وہاں پہ کسی جا کے نا سویلین کسی گھر کے اوپر حملہ کر دیں کہ اس میں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے. اس کے لیے ان کے جو قیادت ہے ہبت اللہ اخون زادہ پہ حملہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ جو عبدالغنی برادر کے اوپر حملہ ہونا چاہیے. اس کے لیے وہاں پہ جتنے بھی یہ دہشت گرد سمبلائز کرتے ہیں, مطلب کانی کے گھر کے اوپر حملہ ہونا چاہیے. یہ جو وہاں سے دہشت گردوں کو اور خود کش حملہ آوروں کو نرچر کر کے پاکستان میں نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کسی سویلین آبادی کے اوپر ہو. اور یہی ریاست پاکستان کے بھی اور افواج پاکستان کے بھی ترجمانوں نے اپنے میڈیا انٹریکشن کے اندر واضح کیا ہے کہ ہمارا سویلین آبادی پہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پھر نا آگے پتہ کیا کہ بھائی جان پھر یہ ہوا کیا ہے. اسار رانا صاحب آپ بھی کرتے ہوں گے دوست احباب کو فون کہ یار یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو دو جگہوں کے اوپر یہ ہوا جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو آپ پریشر ڈال رہے ہیں نا بارڈر بند کر کے, اس کا ڈپریشن ہے. ان کی باہمی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور جو اب آپ کو میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں, وار اکانومی کیا ہے. وار اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام بندہ گھر سے نکلتا ہے, ایک سڑک کے اوپر جا کے کنارے پہ بم لگاتا ہے اور وہ پہاڑی پہ کھڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ مجھے انتہائی ذمہ دار ایک بریفنگ کے اندر احباب نے بتایا. اچھا وہاں پہ ٹریفک گزر رہی ہے, اگر تو اس سے کوئی ویگن, کوئی چنگچی رکشا, کوئی گاڑی ٹکرا گئی اس بم سے اور وہ بم پھٹ گیا, تو اس نے پہاڑی سے بیٹھ کے نا دوربین کے ذریعے کیلکولیٹ کرنا کتنے بندے مر گئے. اس نے وہ بندے جو ہے نا وہ ایک موبائل کے اوپر میسج کرنا ہے اور موبائل کے اوپر ہی اس کو ادائیگی آ جانی ہے اسی وقت, اور اس نے گھر چلے جانا. یہ اس کی مزدوری ہوگی, اور یہ اس کو بزنس کہتے ہیں اور یہ بزنس کرنے کا حق مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو روکیں, پکڑیں, کسی بھی قانون کے تحت لائیں تو یہ جو ہے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہوتا ہے. یہ وار اکانومی جب آپ اتنے گراس روٹ لیول تک انٹروڈیوس کروا دیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت پاکستان کے سابق فاٹا کے علاقوں میں ہو رہا ہے اور جو افغانستان میں ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ بڑھ کے ہونا ہے. جیسے جیسے چیزیں سمگل ہونے کی امکانات کم ہو جائیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا سمگلنگ رک گئی ہے, لیکن امکانات کم ہوتے جائیں گے, اس کی کاسٹ بڑھتی جائے گی, تو پھر یہ ہوگا. یہ تو ہوگا. یہ جو سعودی عرب کے آرمی چیف آئے ہیں پاکستان, یہ بڑا اس ٹائم اس صورتحال کو اگر آپ سمجھیں تو ان کی آمد جو ہے نا کچھ چیزوں کی انڈیکیشن ہے. نمبر 1 تو یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کی جو ٹائز ہیں اب وہ ذرا کھل کے ہم ذرا گج وج کے گل کر دیں, کیا وجہ سے نہ لے گئے کٹھے گئے, ٹھیک ہے نا. پہلے ذرا ہم ڈپلومیٹک تھوڑا سا
وہ اس میں چلے جاتے تھے. پہلی دفعہ سعودی عرب بھی کیٹیگوریکلی پاکستان کے حوالے سے ایک اسٹانس لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے عسکری قیادت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پوری دنیا نے فرسٹ آف آل تو ہمیں ایک اس ریاست کے طور پہ تسلیم کیا کہ ہم ایک مضبوط ریاست ہیں جو اپنا دفاع کر سکتے ہیں. اچھا, نمبر ون, اس میں ایک اور بھی ہے نا, سعودیہ کے خلاف ہمارے ملک میں پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن دیکھیے ابراہیم اکارڈ سے انکار کر کے اور فلسطینی ریاست کے قیام پہ اصرار کر کے ایم بی ایس نے جو سٹانس لیا ہے وہ بڑا مضبوط سٹانس ہے. اچھا نہیں, اس میں اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. آپ کنٹینیو کیجئے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن آخر میں ہونا وہی ہے جو ٹرمپ نے چاہنا ہے. ہم ایفن برڈز کر کے ہگر مگر کر کے ہم نے جناب علی جانا وہیں پہ. یہ میری بات اس پروگرام میں یاد رکھیے گا. میں آپ کی بات یاد رکھ رہا ہوں. فی الحال تو میں جو سامنے حقائق پڑے ہوئے ان کی بات میں تو اگر آپ حقائق کی بات کرتے ہیں نا تو حقائق تو میرے سامنے یہ بھی پڑے ہوئے کہ اسرائیل فلسطین میں ابھی بھی قتل عام جاری رکھے ہوئے ہیں. حقائق تو یہ بھی ہے کہ غزہ کے اندر لوگ بھوکے مر رہے. حقائق تو یہ بھی ہے کہ وہاں کے ہاسپٹلز تباہ کیے جا رہے. حقائق تو یہ بھی ہے کہ امدادی جو ٹیمیں انہیں وہاں نہیں جانے دیا جا رہا. حقائق تو یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے فوجی اسی طرح دندناتے پھر رہے. تو اگر یہ سب چیزیں جاری ہیں اور ہم صرف اکارڈ کے شرطوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو صرف انہیں ٹائم دے رہے کہ آپ ہمارے جتنے بندے مار سکتے ہیں اکارڈ سے پہلے مار لیں, جتنی تباہی کرنی ہے اتنی کر لیں, اس کے بعد ہم اکارڈ کھیل لیں گے اور اس میں ہم نے جو چیزیں شامل کی ہیں اس میں بات ہوگی, یہ ہوگا. کوئی دنیا کی قوت, امریکہ, سعودی عرب, کوئی بھی ان کے ہاتھ نہیں روک پا رہا. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور میں بھی اتنا ہی تکلیف اور دکھ میں ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا جو ایک بریک لے لو, اطمینان بعد آ کے نا تسی جو چاہے بول لینا. نہیں میں نے کہا نہیں یہ بات ساتھ ہی کرتے ہیں نا, تاکہ جو تھوڑا سا مجھے اطمینان ہوا کہ اس مسئلے کو رات اقوام متحدہ کے اندر جس ملک نے اٹھایا اس کا نام پاکستان ہے. پاکستان کے مستقل مندوب نے اس پہ اوپر تقریر بھی کی, قرارداد پیش بھی کی اور اس کو اپروول بھی مل جانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم پاکستان ایک ریاست کے طور پہ جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ ایکنالج ہونا چاہیے. اگرچہ یہ کافی نہیں ہے, یہ رکنا چاہیے سارا سلسلہ فوری طور کے اوپر, لیکن اگر کوئی اس وقت 56 ممالک میں سے کچھ کر پا رہا ہے تو وہ آپ کا پاکستان ہے. وقفہ لے لیں آپ. ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد آ کے میں رئیس صاحب سے پوچھوں کہ الحمدللہ ہم کھڑے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے, لیکن اس کے باوجود ہم اس قرارداد کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں جو فلسطین کے خلاف جاری ہوتی ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی پاس ہوئی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک جی. رضا صاحب مبارک ہو, مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت مل گئی. ہنتے میرے خیال گلیاں سنجی ہو گئی ہیں. نہیں میری پیاری پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹ کو پیاری ہو گئی, کیا ہوا؟ میں آپ کو اس سے ایک اچھی بات نہ بتا دوں. اس سے بھی اچھی بات ہے. ہاں بتائیں. اس سے اچھی بات میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جون کے اندر جو ہے, جون تک مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے اور بھی کوئی 15 کے قریب سینیٹر پی ٹی آئی کے ڈسکوالیفائی ہوں گے اور تقریباً کوئی 12 کے قریب ایم این ایز ڈسکوالیفائی ہوں گے, کیونکہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کے فیصلوں کے اندر تیزی آ جائے گی. 29 نومبر کی دوپہر 11 بجے کے بعد. دیکھیں میں نے آپ کو ٹائم تک بتا دیا. 29 نومبر کی دوپہر صبح 11 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد آ جائے گی. ٹھیک ہے, تیزی آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے. یہ آپ کی کیلکولیشن ہے یا آپ کو کسی نے بتائی ہے؟ اطلاع ہے. آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ اطلاع آگے دے دے کہ آپ خود دے رہے؟ انہوں نے کہا آپ اس کو ولاگ میں استعمال کر لیجئے گا. کرتی ہے تو میں کیا میرا بھرا بھی کرے نا اپنے ولاگ آپ. اچھا بلا آپ نے یہاں پہ بریکنگ دے دی. ہاں مطلب کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت تیزی آئے گی فیصلوں کے اندر, عدالتی فیصلوں کے اندر بھی اور دوسرے فیصلوں کے اندر بھی, اور یہ چپیڑے جو مارنی ہمسایوں کو ان فیصلوں کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور یہ کام جو ہے جون تک جو ہے مزید یہ شریڈنگ ہو جائے گی. شریڈنگ کا مطلب سمجھتے ہیں نا, چھانگنا پنجابی سے کہتے ہیں نا, وہ درختوں کو جیسے ہم ان کو کتر دیتے ہیں, اس کو کترتے ہیں تھوڑا بہت جو شاخیں غیر معمولی طور پہ بڑھ جائیں. تو یہ بات آپ میری نوٹ کر لیجئے کہ یہ جون تک یہ دوسرا اگلا مرحلہ جو ہے جس کے اندر یہ عددی
پوزیشن مزید تبدیل ہو سکتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات انہوں نے کہا کیٹیگوریکلی کچھ لوگوں کی خواہش ہے, وہ اونٹ والا قصہ آپ نے سنا جو ذرا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں. ایک لومڑی جو ہے نا وہ اونٹ کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, تو ایک گیدڑ ادھر آیا, اس نے کہا لومڑی میاں کہاں, لومڑی میں بھی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ چلتا ہے نا اس کا ہونٹ نیچے والا لٹکتا رہتا ہے, تو یہ تھوڑی دور آگے جا کے گر پڑے گا تو میں اٹھا کے تو اپنا لذت کام و دہن کر لوں گی. اس نے کہا کہ جب سے اونٹ وجود میں آیا نا کئی ہزار سال سے, تب سے اس کا ہونٹ لٹک رہا ہے, گرا کبھی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کا اس پورے منظر نامے کے اندر یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہو جائے گی لڑائی پاور شیئرنگ کے اوپر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے پروگرام کے اندر بتا بھی دیا. میں نے کہا کہ میں نے وہ متعلقہ جو دوست ہیں ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ یہ, انہوں نے کہا دیکھیے قومی اسمبلی کے اندر سادہ اکثریت ہوئی ہے نا, سینٹ کے اندر تو نہیں ہوئی, تو الگ ہونے کا لاجک کیا بنتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی چھٹی کرا دے گی, اور پیپلز پارٹی اس نظام سے کیوں چھٹی کرے گی؟ وہ تو بینیفیشری ہے, ٹھیک ہے نا, ملائی کھا رہی ہے اس وقت اقتدار کی, کہ اقتدار سارا انجوائے کر رہی ہے, وہ اپنے بندے بھی وہ اپوائنٹ کروا رہے ہیں, کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر تک پنجاب, سندھ, کے پی کے اور بلوچستان میں مقرر کروا رہے ہیں, اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں ان کے اوپر, نہ کہیں انہوں نے پرفارم کر کے دکھانا ہے. کیوں پہن بالکل تسی وچ بولیا کرو نا. نہیں میں نے کہا شاید آپ کی بات ختم ہوگی تو میں نہیں وچوں. اچھا, اب مجھے پروڈیوسر نے کہا کہ رضی صاحب جہاں سانس لینے رکے بولنا شروع کر دو. نہیں, گفتگو ایسے نہیں ہوتی باہمی طور پہ. تو آپ مجھے کوئی بات کریں گے تو آپ کو سیدھا بولی جا رہے ہیں. اٹھائیں نا. اچھا دیکھیں, بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے لطیفہ سنایا جنگل کا نا, میں بھی ایک سناتا ہوں. اونٹ والا ہاں, اونٹ کا سنایا میں نے, صحرا کا سنایا, اب جنگل کا سنایا. ہاں, وہ اونٹ اور لومڑی صحرا میں تو نہیں نا, جنگل میں ہی پھرتے ہوتے ہیں. ویسے اب کوئی پتہ نہیں ہے 27ویں ترمیم کے بعد وہ صحرا میں بھی پھرنے لگے. ہاں, کوئی پتہ نہیں ہے 27ویں ترمیم کے بعد ابھی 28ویں اور 29ویں آنی ہے, اس کے بعد پتہ چلے وہ ہے ہی نہیں, اس کے بعد پتہ چلے کہ اونٹ ہے ہی نہیں, اونٹ بھی نہیں ہے اور لومڑی بھی نہیں ہے. لومڑی بھی نہیں. وہ ایک نا کیا کہتے ہیں وہ جانور کے دو سینگ والا کون سا ہو سکتا ہے کوئی جانور؟ 12 سنگھا. 12 سنگھے تو 12 ہوتے ہیں نا, وہ کوئی جس کے 2 سینگ ہوتے ہیں نا, کوئی بھی لے لیں چلے. وہ بھاگا جا رہا تھا تو اسے کسی نے روکا, اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جنگل میں قانون آ گیا کہ جس کے 3 سینگ ہوں گے نا وہ کاٹ دیے جائیں گے. تو کہتا تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہتا جی تیرے تو 2 ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے کاٹ کے میرے سینگ کاٹتے پہلے ہیں, گنتے بعد میں. تو یہ جنگل میں بھی میرے خیال ہے فارم 47 کا قانون چل رہا ہوتا ہے, لیکن ضمنی میں فارم 47 تھا ہی نہیں. ہاں نہیں, اس کی ریزن یہ اس میں فارم 45 میں ہی کام نہیں پڑ گیا. ہاں نہیں پڑ گیا, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی بات سے کوئی دو رائے نہیں رکھتا, لیکن سر یہ اگر یہی بات میں آپ کی مان لوں کہ کرن ارجن کی جوڑی قائم رہے گی اور دنیا جتنی مرضی مخالفت کر لے, یہ دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گانا گاتے ہوئے جائیں گے کہ سن لے نا, اور دونوں دوستی کے پینگوں میں جھولتے رہیں گے, تو پھر یہ ایک دم اچانک باسی کڑی میں جو ابال آیا یوسف رضا گیلانی نے, جو کہا کہ جی وہ 3 سال کے مدت طے ہوئی ہے اور 3 سال میں ایسا ہوگا, 3 سال میں ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, اب مجھے میری بات سن لیجیے گا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نا یہ خوف لاحق ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. کبھی کسی دور میں کہا جاتا تھا زرداری صاحب ہاتھ کرتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے اس بار شہباز شریف نے پہلے تو سسٹم سے ہاتھ کیا, پھر وہ انہوں نے پورے سسٹم سے ہاتھ کیا, اور اب انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ کر دیا. اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے چیئرمین سینٹ پروگرام میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس میں 3 سال ان کے 3 سال ہمارے, تو پہلے تو مجھے یہ کہ یہ 6 سال پہلے طے کس نے کیے 5 سال کے بجائے, سال ایک ودا کتنے دیتا ہے؟ یہ میرے لیے بڑا اہم سوال ہے. دوسرے یہ کہ کیا 2 ڈیموکریٹک جماعتیں جن کے چہرے ڈیموکریٹک ہیں بظاہر, وہ ووٹ اور الیکشن اور اس سے نکل کے آپس میں اس طرح کی بندر بانٹ کریں گے اور طے کریں گے کہ جی آدھا تمہارا آدھا ہمارا ہوگا, تو پھر یہ نظام, یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اس کی کیا ویلیو رہ گئی؟ اور یہ میں آپ کی طرف سوال پھینکتا ہوں نا, آپ بھی میری طرف پھینک دیا کریں سوال. تو آپ ویسے تو پانی کی بوتل پھینک دی غصے میں آپ نے بریک میں, لیکن میں آپ سے یہ سوال خالی ہو گئی تھی. ہاں, پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ جو چیز خالی ہو جائے استعمال کے بعد اسے پھینک دو.
تو یہی ڈر پیپلز پارٹی کو ہوا ہے کہ بوتل خالی ہو گئی تو سانو سٹ دینا انہوں نے. تسی گل پوری کر لی. ہاں اچھا آپ کی طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ مختلف واٹس ایپ گروپوں میں بھی دوست احباب کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ نا میں نے بہترین اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے کہ بولنا نہیں, کیونکہ وہ حقائق کوئی جب اپنی مرضی کے مطابق بیان کر رہے ہیں. آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ یہ 1 سال بڑھایا کس نے. بھائی جان سینٹ کے اندر سینیٹر کی مدت 6 سال. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, نہیں حکومت کی بات کر رہا ہوں, سینٹ کی بات نہیں حکومت کی بات کر رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی نے آدھی حکومت کی بات کی. سن لیں نا, سینٹ کے اندر, سینٹ کے اندر جی انہوں نے کہا جی مجھے آفر ہوئی تھی کہ یا آپ 6 سال کے لیے سینیٹر بن جائیں یا 3 سال کے لیے چیئرمین سینٹ. آپ کا بس چلے تو 10 سال سینٹ کی مدت ہو, کیونکہ آپ نے خود سینیٹر بننا ہے نا, یا آپ کہہ رہے ہیں 10 سال سینیٹر کی عمر ہو آپ یہ جائے. کہہ کہ نا میرے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. اچھا ایسا مطلب رستہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رستہ ہے, چانس کہیں ہے نا تو آپ نے وہ ختم کر دیا ہے آپ نے, اور فریال نے زریاب نے دورا کے. نہیں میں ایک جملہ سن لیں. لائٹر وین نہیں میں بالکل ایمانداری سے میں میرے دیکھنے والے بھی اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون نے سینٹ کے اندر اپنی ایک توانا آواز رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی آواز سن کے مخالفہ دے شریکہ نو آگ لگ دی تو پھر رضی کو لے جائیں. اچھا بس اتنا کہوں گا. چلیے آپ کے مشورے پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں عمل کرتی تو پی ایم ایل این کیڑی کرے گی. لیکن واپس آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف. بھائی جان بات یہ ہے کہ ایک تو بات سینٹ کی ہو رہی تھی, تو سینٹ پہ 6 سال ہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے فارمولے ڈسکس ہو رہے تھے اینڈ اٹ واز ون آف دا فارمولاز. ٹھیک ہے, ہاں آپ دیکھیں نا, آپ ایک وضاحت نون لیگ کی طرف سے دے رہے ہیں. میں نون لیگ کی طرف سے نہیں دے رہا, ویسے دے رہے ہیں. میں نے اس پہ باقاعدہ جو ہے بات کی ہے مختلف احباب سے, پیپلز پارٹی کے بھی ایک دوست سے اور ادھر پی ایم ایل این کے بھی جو پالیسی سمجھنے والے لوگ ہیں, پی ایم ایل این کے عہدیدار سے نہیں لیکن پی ایم ایل این کو سمجھنے والے لوگوں سے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے, پی ایم ایل این کو سمجھنے والے یا پی ایل این میں سمجھنے والے, کیونکہ پی ایل این میں سمجھنے والے ذرا مشکل کام سا ہے. دیکھیے آپ نفرت کا اظہار کریں پی ایم ایل این سے آپ کا حق ہے, لیکن ان کا نام تو پورا لینا. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور نون سے مراد نواز شریف ہے, کہ انہوں نے ان کو سمجھنے والے ہمارے صحافی جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تقریباً آدھی درجن سے زائد مختلف پاور شیئرنگ کے فارمولاز تھے جو دونوں کے درمیان مختلف لیولز کے اوپر ڈسکس ہو رہے تھے یا ہوئے. ٹھیک ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب نواز شریف صاحب جا کے جاتی عمرہ بیٹھ گئے تھے الیکشن کے والے دن, اور الیکشن کے اگلے دن ابھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ جی آپ حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے اور ہم حکومت نہیں بنانے جا رہے, اور ہم 3 ارب بھیجتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر. اور انہوں نے جناب حکومت نہ بنانے کا اعلان کر دیا تھا, تو ایک بحران پیدا ہو گیا تھا. اور پھر رات گئے, اگر آپ کو یاد ہو تو شہباز صاحب نے, میرے وال دھیان کریا کرو, بولیا کرو بیچ, شہباز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے, یاد ہے رات کو 1 بجے کی تھی, اور اس میں حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جو آپشنز دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی یہ بھی ایک آپشن ہو. اچھا لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے نا آج آپ کے تو ذرائع ہیں, آپ کرتے ہیں, میرا ایک ذریعہ ہے, میں زیادہ محنت نہیں کرتا, میرا ذریعہ سب سے بات کرتا ہے, کر کے جو بولتا ہے میں اس سے لے لیتا ہوں, اور اس کا نام ہے رضوان رضی. میں اتنی محنت نہیں کرتا. رضوان رضی لوگوں سے بات کرتا ہے, بات کرنے کے بعد مجھے بتا دیتا ہے, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا سورس رضوان رضی. رضی صاحب مجھے پتہ کیا شک ہو گیا کہ 27ویں ترمیم جو ہے نا وہ بڑے آرام سے منظور ہو جائے گی. اب کیسے 27ویں نہیں ہو, 28ویں کیسے ہوگی؟ مجھے نا آج آپ حیران ہو جائیں گے, میرے کیا کہیں گے سارا نا کمال کر دیا, کمال کر دیا. میں آپ پوچھے کیسے یار مولانا فضل الرحمان نے اس کی مخالفت کر دی ہے. اچھا تو سمجھو پھر ہو گئی. وہ میں آپ کو بھاؤ بڑھائیں گے, بھاؤ بڑھانے کے بعد 500 کا قالین جو 50 روپے میں بیچ کے نکل جائے گا. میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ہاں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی راہیں جدا ہو سکتی ہیں, یا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کی چھٹی کرا سکتی ہے, جو کہ نہیں کروا سکتی, وہ بنیادی طور پہ جو باقی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن میں سے مولانا فضل الرحمان ایم کے ایم کے بعد سب سے بڑی پارٹی ہیں,
یہ ان کے بھاؤ بڑھ رہے ہیں بھائی. اچھا ویسے رضا اگر پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں باہر ہوتی ہے, نہیں رضا میرا ایک بڑی سازشی تھیوری ہے, میں نے کہا ابھی پیش کر دوں پروگرام کا وقت. ذرا سوچیں, جون تک یہ 15 سینیٹرز 12 MNAs فارغ ہو گئے, وہاں پہ اور ان کی جگہ ضمنی الیکشن ہو گئے اور نون لیگ کامیاب ہو گئی. اگر پنجاب ہوگا تو نون لیگ ہوگی, وہ سب جگہ وہی ہوگی. اگر سندھ ہوگا تو پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. لیکن یہ تو طے فیصلہ کرنا ہے نا کہ جنہوں نے سیٹیں دینی ہیں. میں سن لینا, میری بات سن لینا. پنجاب اور KPK میں تو PMLN ہوگی نا. نہیں ہوگی یار, سیٹیں مل گئی. سازش تھیوری سنیں نا, PTI اپوزیشن کی پوزیشن سے فارغ ہو گئی, ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جا کے بیٹھ گئی. یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا کہ چٹ بھی میرا پٹ بھی میرا, بلاول بھٹو زرداری لیڈر آف دا اپوزیشن ہو جائیں. تو آپ سمجھے نا کہ یہاں پہ نون لیگ, یہاں پہ رہے لاکھ دشمن زمانہ ہمارا, سلامت رہے دوستانہ ہمارا. ادھر کرن بیٹھا ہے, ادھر ارجن بیٹھا ہے, دونوں مل کے چلائیں گے. پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ صدر ہے. ناظرین اکرام, یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی جو انہوں نے کہی ہے, اور سورس نے مجھے ایگزیکٹلی یہی بات کہی تھی. اچھا سن لے, کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ صدر ایک بڑا بھائی اور اپوزیشن لیڈر چھوٹا بھائی؟ ایوب خان کے دور میں نہیں ہوا, تو کیا اب نہیں ہو سکتا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی جو ہے وہ کیا نام ہے وہ حکومت میں ہو, چھوٹا بھائی اپوزیشن میں ہو, اور اس کے بعد دیکھیں نا کیسی دونوں کی جوڑی چلے گی. پاکستان بلے بلے, پاکستان آگے بڑھے گا, اتنی خوبصورت کمبینیشن بنے گا. PTI کو فارغ کر دے بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ میری سازشی تھیوری دیکھ قسم لے لیں, میں نے یہ صرف اپنے ذہن سے سوچا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ بھی غور کر رہے ہیں, آپ کے سورس نے بھی آپ کو یہ بتایا تھا. آخری پروگرام ختم ہونے لگا ہے, بس آخری بات میں آپ نہیں آخری پروگرام نہیں ہے, نہیں آپ پروگرام کے آخری لمحات ہیں, اور وہ بھی منگل کے آج کے پروگرام کے آخری لمحات ہیں. میرے منہ میں خاک اگر میں نے ایسے کہا, میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. روزی روٹی تو کون آپ جذباتی بڑے ہو جاتے ہیں نا. دیکھیے یار ایک منٹ سن لیں, یا ایک جملہ سن لیں. قسم سے ہم نے جو بھی پایا ہے نا اپنے جذبات سے ہی پایا ہے. دماغ تو استعمال ہی نہیں کرتے, ہم تو دل والے کی دنیا ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا آج نا سہیل آفریدی صاحب الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے. ایک اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. کیا اثرات اس کے ہوں گے؟ وہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. دیکھیے میں عرض کروں, وہ نا پاور کریڈورز کا حصہ بنے ہیں پہلی مرتبہ. ہم ایک منٹ اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں. کل وہ وہاں پہ بھی گئے ہیں زخمیوں کی عیادت میں کرنے. یہی عرض کر رہا ہوں نا, اس بات کو سائیڈ پہ رکھ دے کہ وہ سہیل آفریدی صاحب کون ہے. وہ چیف منسٹر بن گئے, اینڈ فرسٹ ٹائم ان کے فیملی میں یا ان کے علاقے میں یہ عہدہ گیا ہے, اور انہیں گورننس کی نزاکتوں کا اس کے علاوہ نہیں پتا کہ وہ اس محکمے کے ایڈوائزر تھے جس کے اندر 400 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. میں کوہستان سکینڈل کی بات کر رہا ہوں, جو CNW KPK کے اندر پچھلے کم از کم 8 سے 10 سال کے اندر 400 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. وہ یار ایک نیشنل بینک کا کیشیئر جو یہ اکاؤنٹ ہینڈل کرتا تھا, اس کی اربوں روپے کی جائیدادیں نکلی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ کسی محکمے نے اس کا نوٹس لیا اور متعلقہ بندوں کو پکڑا جا رہا ہے, ان سے اماؤنٹ ریکور کی جا رہی ہے, کہیں پہ نیب ایکٹ کر رہا ہے, کہیں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. وہ ان کے ایڈوائزر تھے, اس محکمے کے وزیر نہیں تھے, مشیر تھے اس محکمے کے. یہ ان کا ایکسپوئر تھا. اب شہداء کے جنازوں میں جانا ہے, وہاں پہ اگر کچھ ہوا ہے تو چیف منسٹر کو جانا چاہیے. انہوں نے یہ لرن کیا, یہ میں سے مثبت بات سمجھتا ہوں. وہ وہاں پہ گئے, اپنی پارٹی میں ان پہ اس کے اوپر کیا تنقید ہوگی اور بانی PTI سے ان کو کیا ڈانٹ پڑے گی, وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک الگ موضوع ہے, لیکن وہ گئے. اسی طرح اداروں کا احترام انہوں نے شروع کیا. اگر انہیں ادارے نے طلب کیا ہے, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں جی غلط کیا ہے, ٹھیک ہے. سٹنگ چیف منسٹر کا پاسپورٹ کے رینیول کے اوپر کوئی پھڈا نہیں ڈالنا چاہیے نادرا کو. اسی طرح سٹنگ چیف منسٹر کو اس طرح کسی ادارے کو طلب نہیں کرنا چاہیے. اپنا اسحاق رانا صاحب اگر اپنے پرائم منسٹر کی, چیف منسٹر کی عزت کا آپ اور میں پیرا نہیں نہ دیں گے
تو تھانے کا ASI بھی بلا کے اس کو ذلیل کرے گا۔ بہت شکریہ رضی صاحب، پروگرام کا پہلا میں نے آج دیا تھا تھوڑا سا، تو مجھے اجازت دیں، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم دونوں دعا کرتے ہیں ذریعہ آپ صحت واپس آئیں اور اپنا فرض جو ہے وہ سنبھالیں۔ ناظرین، آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ رضی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ APK میں جو 400 ارب روپے کی ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن ہو گیا، گرفتار ہو گئے، لیکن 553 ارب روپے کی جو کرپشن وفاق کے کھاتے پڑی ہے اس کے اوپر کون نوٹس لے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے، اور میرے پاس وہ سوال ہی ہے، جواب جنہوں نے دینا ہے پتہ نہیں کب دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، کل ملاقات ہوگی۔